बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ईरान के तनाज़े के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स लगता यह है कि दोनों ममालिक के लिए एक ट्रैप जाल बिछाया गया था और दोनों बरादर इस्लामी ममालिक बज़ाहिर इस जाल में फंसते हुए अब तक नज़र आ रहे थे। लेकिन ऑपरेशन मर्गे बर सुरम 4 उसके 12 घंटों के बाद ईरान का पहला ऑफिशियल रद्दअमल इस पर सामने आया है और लगता यह है कि ईरान के भी होश ठिकाने आ गए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के लिए मौत का जो गड़ा तैयार किया गया था, कल तक ये लगता था कि दोनों ममालिक बड़ी खुशी से इस गड़े में गिरने के लिए तैयार हैं। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदलती हुई नजर आ रही है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जहां जहां इस तनाज़े को कवर किया जा रहा है, जहां जहां रिपोर्ट किया जा रहा है, सवाल एक ही है कि वो कौन से अवामिल थे, क्या वजह थी जिसने ईरान को पाकिस्तान जैसी एक न्यूक्लियर स्टेट पर हमला करने का जवाज बख्शा, या आप कह लें कि जुर्रत कैसे हुई ईरान की। और ये जनाबे वाला सुबह 7 बजे के करीब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें यह बताया गया कि ऑपरेशन बरगे मरसुरम 4 नामी एक टेक्टिकल ऑपरेशन पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान में किया है। और उसके बाद ISPR का भी ऑफिशियल रद्दअमल इस पर सामने आया, प्रेस रिलीज आई और ISPR की प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि 18 जनवरी को ईरान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की और ये दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों में मुलविस थे, दहशतगर्दी में मुलविस थे और पाकिस्तान ने इन स्ट्राइक्स में हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियार इस्तेमाल किए। यानी कि एयरफोर्स का कोई हवाला नहीं दिया गया, क्या हमने कोई एयर स्ट्राइक्स की या एयरफोर्स ने कोई कवर दिया, या तो ये खबर छुपा ली गई या एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जो फुटेज जारी की गई है उस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए हैं ईरान की तरफ। ईरान के सूबे सिस्तान में BLA और BLF की पनाह गाहों को इस हमले में निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये जो ठिकाने थे, ये जो पनाहगाहें थी ईरान के सूबे सिस्तान में, ये पनाहगाहें बदनामे ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन और उसके अलावा हुजर उर्फ शौकत और उसके साथ साथ साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम वगैरह इस्तेमाल करते रहे हैं। ये वो BLA और BLF के दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में सिविलियंस को, आम शहरियों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते रहे, उन पर दहशतगर्दी के हमले करते रहे। और किसी भी मिस एडवेंचर के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सालमियत, इस पर कोई आंच, कोई हरफ नहीं आने दिया जाएगा और पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की सलामती को अवाम की मदद से, कौम की मदद से हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा। जो आखिरी पैराग्राफ है ISPR की प्रेस रिलीज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे सूरत हाल को समझने में बड़ी मदद मिलती है कि पाकिस्तान आइंदा के लिए, आगे के लिए क्या सोच रखता है। इस आखिरी पैराग्राफ में यह बताया गया कि आगे बढ़ने के लिए दो पड़ोसी और बरादर ममालिक से बात और ताउन को फरोग देना चाहते हैं, यानी कि इस तनाज़े को पीछे छोड़कर हम डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहते हैं। मजीद इस बात को, इस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहते, बातचीत करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल को हल करने के लिए बातचीत को जरूरी समझा जाता है। यानी कि पाकिस्तान मजीद इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अब जो ईरान की वजारत खारजा की जानिब से रद्दअमल सामने आया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। ये जो दोनों प्रेस रिलीज हैं, पाकिस्तान की ISPR की, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की और ईरान की वजारत खारजा की। सबसे पहले तो ईरान ने पाकिस्तान के हमले की मजम्मत की। मजम्मत करनी ये एक कह लें कि ऑफिशियल ड्यूटी कह लें या जिम्मेदारी कह लें या कुछ भी कह लें। उसके साथ साथ ये बताया गया कि ये हमला एक गैर ईरानी गांव पर किया गया है। इस हमले में कोई भी ईरानी शहरी जाँ बाक नहीं हुआ। इस पॉइंट से लगता यह है कि ईरान अपनी जो अवाम है, अवामी मुमकिन रद्दअमल या दबाव से बचने के लिए
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس حملے میں کسی بھی ایرانی شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ایران کے کسی گاؤں پر یہ حملہ نہیں ہوا بلکہ غیر ایرانی گاؤں پر حملہ ہوا ہے۔ حالانکہ جو ایران کا صوبہ سیستان ہے تو وہ بھی ایران کا حصہ، لیکن وہاں پر جو ایتھنیسٹی ہے وہ بلوچوں کی ہے، بلوچ وہاں پر زیادہ رہتے ہیں اور بلوچوں کو وہ بلوچ ہی سمجھتے ہیں، ایرانی نہیں سمجھتے۔ مذمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایران کا پڑوسی برادر ملک پاکستان کے ساتھ جو دوستانہ پالیسی، دوستانہ تعلقات، اس پر ہم زور دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی دشمن کو دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کا کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنے عوام اور ملک کی سیکیورٹی پر، سالمیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور پاکستان میں جو حملہ کیا گیا وہ ان دہشت گردوں پر کیا گیا جو بارڈر کراس کر کے ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ حملہ پاکستان میں شہری آبادی سے کئی کلومیٹر دور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیا گیا۔ اب یہ بھی ایک سملیرٹی آپ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور دہشت گردوں میں فرق کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کسی اور طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ کسی دشمن کو ایسے حالات میں جب صہیونی طاقتوں کے ساتھ ایران جنگ میں مصروف ہے تعلقات خراب کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دو ممالک جنہوں نے پچھلے 48 گھنٹوں کے درمیان ایک دوسرے پر میزائل فائر کیے ہیں، اور میزائل فائر کرنے کا یہ تو بین الاقوامی تعلقات میں، بین الاقوامی قانون میں واضح مطلب ڈکلیریشن آف وار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایسے گرم جوشی پر مبنی بیانات یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے، ڈی ایسکیلیشن کرنے کے لیے، اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے چین نے کوئی ثالثی کا کردار ادا کیا اور روس نے کوئی کردار ادا کیا ہو۔ لیکن کل رات اسلام آباد میں کیا چلتا رہا، جیسے ہی یہ حملہ رپورٹ ہوا، حملے کے فوری بعد پاکستان کی مسلح افواج کی سربراہی میں، جس میں سویلین قیادت بھی تھی، جس میں بیوروکریسی بھی تھی، ان کی ایک میٹنگ ہوئی، ڈیفرنٹ آپشنز کے اوپر غور کیا گیا، بڑی لانگ ڈسکشن ہوئی، لیکن اس ڈسکشن میں سب سے زیادہ زور جس آپشن کی طرف دیا گیا وہ یہی تھا کہ ہمیں جواب دینا چاہیے، ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جواب دینے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، آپ کا رد عمل پوری دنیا آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک تو اپنے جو دشمن ممالک ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تمام تر وسائل ہیں، ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، ہمارے پاس یہ قابلیت ہے کہ ہم اپنی ساورینٹی پر، اپنی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر عوام کا دباؤ بھی ہوتا ہے، آپ نے عوام کو بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے کہ ہزاروں ارب روپے کا جو خطیر سرمایہ عوام اپنے پیٹ کاٹ کر ٹیکسز کی رقم سے جو سیکیورٹی فورسز کو دیتی ہے، جو دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان وسائل کا درست اور بروقت استعمال یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے ہماری سیکیورٹی فورسز، اور عوام کے لیے بھی، عوام کے دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی، عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست ممالک بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کتنی قابلیت ہے آپ کے پاس، کتنا جلدی آپ رسپونڈ کرتے ہیں، کتنا کیلکولیٹڈ رسپانس ہوتا ہے آپ کا، اور یہ 3 بڑی وجوہات تھیں۔ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے 2-3 آپشنز رکھے گئے۔ ایک ممکن آپشن یہ تھا کہ سفارتی آپشنز کو، سفارتی چینلز کو استعمال کیا جائے، اور وہ امیڈیٹلی کیا گیا۔ ایرانی سفیر جو کہ پاکستان میں موجود نہیں تھے ان کو فوری طور پر پاکستان واپس آنے سے منع کر دیا گیا، پاکستانی سفیر کو وہاں سے بلا لیا گیا، سفارتی تعلقات ختم کر دیے گئے اور بارڈر سیل کر دیے گئے۔ لیکن جو ملٹری کے آپشنز تھے، ملٹری کی آپشنز میں کس وقت، کتنا، کہاں، کس جگہ اور کتنا کیلکولیٹڈ ہوگا، یہ تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی ملک ہوگا وہ یہ ڈیٹیلز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرے گا، لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ فوری اور بر وقت جواب دیا جائے گا، بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس ہوگا،
اور وہ رسپانس دینے کے بعد ایران کا رد عمل آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال پوری دنیا میں یہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ ایران نے یہ حملہ کیوں کیا ایک ایسی نیوکلیئر اسٹیٹ کے پاس جس کے پاس دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور کسی بھی وقت اس مس ایڈونچر سے اسکیلیشن ہو سکتی ہے، پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ کانسپائریسی تھیوریز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں، اور ایک جو کانسپائریسی تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ یہ حملہ بتا کر کیا گیا، اور اس حملے میں اس کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اویئر تھیں، ان کو معلوم تھا، لیکن وہ خاموش نہیں اور وہ نظر انداز کر دیں گی۔ اس کانسپائریسی تھیوری کو اس وقت زیادہ وزن ملا جب یہ اطلاعات آئیں کہ اس حملے سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کیا، اور ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد جب تمام تر سفارتی چینلز اوپن تھے، سفارتی تعلقات تھے، ہاٹ لائنز اوپن تھیں، بارڈر کے اوپر ٹریڈ کا ایکسچینج ہو رہا تھا، بارڈر کے اوپر لوگ آزادانہ طور پر آ جا رہے تھے، اور پاکستان کی نیوی کے دستے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کر رہے تھے، ان حالات میں، ان سرکمسٹینسز میں اس طرح کا حملہ ہونا بڑا سرپرائزنگ تھا۔ لیکن پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع، وزیر دفاع بھی رہے ہیں، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آج وہ ہمارے شو میں تھے ABN نیوز میں، ان کا یہ دعویٰ تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ سابق ہائی کمشنر عبد الباسط صاحب، انہوں نے بھی اس بات پر بڑا زور دیا، آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ بہت ساری ڈسکشن ہوئی، لیکن کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایران کو، لیکن ایک نقطے پر سب کا اتفاق تھا، اور یہ پوائنٹ میرا خیال ہے کہ جنرل لودھی صاحب نے یہ اٹھایا کہ دیکھیں ایران کے اندر جو اختیارات ہیں، اختیارات کی جو تقسیم ہے، وہ تین کہہ لیں کہ مختلف پاور سینٹرز ہیں۔ سب سے بڑا جو پاور سینٹر ہے ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس بے پناہ وسیع اختیارات ہیں، اور رہبر اعلیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ اختیارات جو سمجھے جاتے ہیں، جو بظاہر نظر آتے ہیں، وہ ایرانی حکومت اور ایران کی سول گورنمنٹ کا جو سٹرکچر، پریزیڈنٹ، فارن منسٹر، ان کی بیوروکریسی۔ لیکن ان دونوں پاور سینٹرز کے اوپر جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہے وہ ایران کے ریولوشنری گارڈ، پاسداران انقلاب، اور پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر چند ایک ایونٹس ایسے ہوئے جن سے اگر ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ کرے، کڑیاں جوڑی جائیں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حملہ کیوں اور کن حالات میں ہوا اور کس نے کیا۔ دیکھیں جو سب سے بڑا ایونٹ تھا وہ ایران کے پاسداران انقلاب کے ریولوشنری گارڈ کے ایک جرنل تھے، جو کہ جتنے بھی فورن مشنز ہوتے تھے، یعنی کہ ایران سے باہر جو پراکسیز کی صورت میں ایران جنگ لڑ رہا ہے، ان تمام فورن مشنز کے وہ ہیڈ تھے جنرل موسوی صاحب۔ 28 دسمبر کو ان کو شام کے شہر دمشق میں نشانہ بنایا گیا، اور وہ اس حملے میں جاں بحق ہوئے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا ایونٹ ہوا، آپ کو یاد ہوگا، جنرل قاسم سلیمانی، جن کی اسیسینیشن کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے، امریکہ نے ان کو ایک میزائل حملے میں نشانہ بنایا، اور اس کے بعد جنرل قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن کے بعد ایران نے عراق کے اندر جو امریکی اڈا تھا، تقریباً 80-90 میزائل وہاں پر فائر کیے، امریکہ کو ہٹ کیا۔ قاسم سلیمانی صاحب کی برسی پر ان کے جو مزار کے اوپر پچھلے دنوں ایک بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا، جس میں قریباً 250 لوگ مارے گئے تھے۔ ان دو حملوں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ریولوشنری گارڈ کے اوپر براہ راست یہ حملہ سمجھا گیا تھا، اور ریولوشنری گارڈ جو ہیں ایران کے، جو کہ ڈومیننٹ ہے ایران کی ریگولر آرمی پر بھی، ایران کی سول حکومت پر بھی، ایران کی بیوروکریسی پر بھی، اور ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں، وہ بھی، ان پر بھی ایران کی جو ریولوشنری گارڈ ہے وہ ڈومیننٹ ہے، ان پر بھی ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ یا تو ایران کی ریولوشنری گارڈ میں سے کوئی راگ ایلیمنٹس ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، انہوں نے
عراق پر بھی حملہ کیا، عراق پر بھی میزائل فائر کیے، شام پر بھی میزائل فائر کیے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پر بھی میزائل فائر کیے، اور مجبوری میں بحالت مجبوری، کیونکہ ایران کی جو سول حکومت ہے اس کے پاس کوئی اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کو فورسفلی یہ کہا گیا کہ آپ اس کو آن کریں، آپ اس حملے کو اپنی ذمہ داری کے اوپر لیں کہ یہ ایران نے کیا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام تر صورتحال سامنے آئی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال چل رہی ہے، میں نے گزشتہ ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتایا کہ اس صورتحال کے تناظر میں بھی اس سارے معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی جو ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا اور پاکستان کی ISPR کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا، اس میں دونوں رد عمل کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس بات میں زیادہ وزن محسوس ہوتا ہے کہ یہ حملہ ایران کی ریولوشنری گارڈ کی جانب سے کیا گیا، یا تو انہوں نے بکھلاہٹ میں کیا، یا وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خوف زدہ تھے، یا انتقام کا بھوت ان کے اوپر اتنا زیادہ سوار تھا کہ انہوں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، کیا کانسیکوینسز ایران کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نو ڈاؤٹ شام اس وقت ایران کی مکمل طور پر پراکسی ہے، مکمل طور پر کنٹرول میں ہے، اسی طرح عراق ایران کے مکمل طور پر کنٹرول میں ہے، یمن ایران کے مکمل طور پر کنٹرول میں ہے، لیکن جو ایک تصویر کا تیسرا رخ ہے جو کہ سابق ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب نے جو نقطہ اٹھایا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے یا عالمی طاقتوں نے یہ حملے ایران میں کروائے ہوں، اور کوئی اس طرح کا کھیل رچایا گیا ہو کہ ان کے تانے بانے بظاہر پاکستان سے ملتے نظر آئیں، ان کے تانے بانے بظاہر شام اور عراق سے ملتے نظر آئیں، اور ریولوشنری گارڈ کو اتنا زیادہ پرووک کر دیا جائے کہ وہ بجائے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کے، بجائے وہ اس معاملے کو مزید پرکھنے کے، حقائق تک جانے کے، وہ اشتعال میں آ کر کوئی کارروائی کرے، اور اس کے بعد اس خطے میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں، اور اس جنگ میں ایران بھی کمزور ہو جائے جو کہ آلریڈی کمزور ہو چکا ہے، پاکستان بھی کمزور ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات، ایک پوائنٹ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں، ایران کے اوپر اس وقت سینکشن ہے P5+1۔ P5 مطلب سیکیورٹی کونسل کے جتنے پرماننٹ ممبر ہیں پلس جرمنی، یورپی یونین، آدھی سے زیادہ جو مغربی دنیا تو 100% انہوں نے سینکشن کیا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ایران کے UAE کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ایران کے اسی خطے میں اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اسرائیل بہرحال مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی اور اہم طاقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات میں جب ایران کو چاروں اطراف سے گھیرا جا چکا ہو، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب کر دیے جائیں، پاکستان کے ساتھ بھی حالت جنگ میں آ جائے، تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ایران کو ہوگا۔ ایران ایک کہنے کے بالکل کارنر ہو جائے گا، بند گلی میں پھنس جائے گا، اور دوسری طرف پاکستان کے ایک طرف بھارت جو دشمن ملک، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل یوں سمجھے کہ تاریخ کے سب سے لو پوائنٹ پر ہیں، ایک طرح سے کہنے کہ دشمنی شروع ہو چکی ہے، اور مغربی بارڈر کے اوپر ایران کے ساتھ بھی دشمنی جب ہو جائے تو ہم بھی چاروں اطراف سے یوں سمجھیں کہ گھیر لیے گئے، ہم بھی بند گلی میں بالکل کارنر ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ تو یہ صورتحال سب سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیور کرتی ہے امریکہ کو، فیور کرتی ہے مغربی طاقتوں کو۔ تو اس تھیوری میں بھی بظاہر وزن نظر آتا ہے کہ دونوں ممالک کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا، لیکن عقل مندی اور سینس پریویل کی، اور دونوں ممالک نے اوائڈ کیا، ڈی ایسکیلیشن کی طرف گئے، اور ڈی ایسکیلیشن ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ دو پڑوسی اسلامی ممالک یہ افورڈ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑنا، افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس خطے کے اندر مزید جو آلریڈی جنگ تو چل رہی ہے لیکن اس کے شعلے جنوبی ایشیا تک آئیں۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔